अकबर। यार मदीने अगर जाओ ना तो वहां की मिट्टी का ख्याल करना, वहां के कंकर और कांटों का ख्याल करना। ये इश्क हमें बरेली के ताजदार ने सिखाया है। अल्लाह अकबर। वो भी लोग हैं जो हुजूर के मजार पे जाके जूते पहन के खड़े होते हैं। आप लूट ली बगैर तो ने शहर मदीना की, कहते हम निगरां है मुस्तफा के रोजे के, हया तक नहीं आती हुजूर के रोजे पे जूते पहन के जाते हैं। और कुफ्र शिर्क के फतवे सैयदी सरकार आला हजरत पे लगाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। कभी आला हजरत को करीब से समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ अदावत की ऐनक उतारो, इंसाफ की ऐनक लगाओ, फिर आला हजरत की जिंदगी को देखो। सरकार आला हजरत भी गए हैं, जब सफर किया था शहर मदीना की तरफ, आला हजरत फरमाते हैं हमसे अगर कोई पूछता है किधर जा रहे हो तो कभी काबे का पता नहीं बताया, मक्के का हवाला नहीं दिया, फरमाते हैं कि काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा हमसे जिसने कि नुज़रत किधर की है। आज कह दिया करते हैं लोग कि जो हुजूर के रोजे की नियत करके जाए वो मुशरिक हुआ करता है, वो मदीने की तमन्ना लेके जाए वो मुशरिक होता है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, आओ इन हराम खोरों की हराम खोरी दिखा दो ताकि आज के बाद तुम फकीर होके मरना गवारा करो, लेकिन वहाबी होके मरना गवारा नहीं कर सकते। मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने। नाद सुनते हो ना तो फिर पढ़ो मेरे साथ। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, ये इसका मुकद्दर है। और जब उन्हें बुलाया मेरे इमाम अहमद रजा को, इश्क के ताजदार को, और बिला वजह में आला हजरत नहीं कहते तेरे पेट में दर्द हो गया। ये दुनिया में सब हजरत वो आला हजरत, बिला वजह में आला हजरत नहीं कहते। अल्लाह अकबर। देख वो हर पहलू से इमाम है। अगर मंतिक में देखो तब भी इमाम है, फलसफे में देखो तब भी इमाम है, फिक़ह में देखो तब भी इमाम है, हदीस में देखो तब भी इमाम है, उसूल हदीस में देखो तब भी इमाम है, उसूल फिक़ह में देखो तब भी इमाम है। किस एंगल से देखोगे इमाम को, अगर साइंस के नजरिए से देखोगे तब भी मेरा इमाम इमाम नजर आता है। अल्लाह अकबर। जब अल्बर्ट ने जमीन के ताल्लुक से कहा था कि जमीन घूमती है और मुझे बताओ नज्द की बदमाश हो दो, तुम कहते हो इल्म हमारे पास है, तब कहा था तुम्हारा इल्म का खजाना। जब किसी बदअकीदा ने बदमज़हब ने ये कहा था कि जमीन घूमती है, चांद सूरज एक जगह रहते हैं, तब कहा डूब गए थे तुम्हें सांप सूंघ गया था। उनके अकीदे का रद्द करने के लिए जो मैदान में आया था और जिसने साइंस के इस नजरिए का जो इब्ताल किया था और जो रद्द किया था वो कोई और न था बल्कि इमाम अहमद रजा की साथ थी। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक सफा नहीं लिखा, एक सतर नहीं लिखी, बल्कि जमीन की हरकत पर मेरे इमाम ने पूरी एक किताब अल-फौजुल मुबीन फी रद्द हरकत ज़मीन ये लिख करके कौम को दी और ऐलान किया दिल छोड़ना मत करना, अगर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो इमाम साइंस का इमाम बनता नजर आए। हाँ, मैं इसलिए कहता हूं दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये इमाम की शान है। खुदा की कसम हर एतबार से इमाम कहां खोले हैं कि इस यार ने, खुशबू कहां तक है। मैं तो ये कहता हूं इश्क की बात चले और इमाम अहमद रजा का नाम ना आए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तभी तो दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में, तुम पढ़ोगे डाल दी कल्ब में। और जो सुन्नी हो वही बोले, जो दोनों हाथों से लेना जानता हो वो कतई ना बोले, टनाटन बोले डाल दी कल्ब में। वो कहने लगा कि मौलाना जी बात समझ में नहीं आ रही। कई तरह के हजरत लोग कहने लगा कि अब तक तुम नबी के सलाम पढ़ते थे, अब आला हजरत पे पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा सुन बे, हम हलाली हैं हरामी नहीं है, हलाली हैं हम, और हलालियों का अपना शूर है। एहसान शनास होते हैं, एहसान फरामोश नहीं होते। एहसान फरामोश नहीं होते हम लोग।
میں نے کہا تجھے پیٹ میں درد کیوں؟ کہنے لگا کہ جی اب تو تم نے کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا نادان تم نے میرے امام کو جانا نہیں, ہم آج پڑھ رہے ہیں اور میں اکیلا کہہ رہا ہوں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, مگر ان کی بھی زندگی دیکھ, وہ ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہم پہ 100 سال پہلے پڑھ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. جب امام نے اتنا کہا تب امت کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث الورا کو عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا دے. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس پورے مجمع میں وہ کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, دل جیت لیا ان بچوں نے, اور تم تو ان کا کھا کے یوں ہی نعرہ لگاتے رہ گئے. وہ بچے اچھل گئے, یقیناً ان بچوں کی پرورش عشق کے رسول کے ماحول میں کی گئی ہے. بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. ہے کوئی ایسا اعلیٰ حضرت کا عاشق جو مجمع میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے؟ اے جیو جواب دا نعرے کا سارے لوگ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. زندہ سوال باد. یار, بہت عمدہ. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں, کچھ لوگ تو صرف میلے ہی دیکھنے آئے ہیں, اور کمیٹی والوں اللہ توفیق دے آئندہ یہ دکانیں مت لگوانا, قانون بنائیے جہاں جلسہ ہوگا وہاں تماشا نہیں ہوگا. تمہیں کیا لگتا ہے یہ شرافت کی دکان ہے؟ بند کرو ان تماشوں کو. اگر جلسہ ہوگا تو تماشا نہیں ہوگا, اور تماشا ہوگا تو جلسہ. ہاں, تم نے دونوں چیزیں ایک جگہ جمع کر. یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے, میلے میں گھوم لیے, میلے میں گھوم بور ہو گئے, اس میں آ کے بیٹھ گئے. یہ کوئی میلہ بنا رکھا ہے؟ دکانیں بند کرو. میں اس بات پہ بڑی سخت گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن آج میں نے ذکر مدینے کا چھیڑا ہے. میں چاہتا ہوں حضور کے مدینے کی تھوڑی سی باتیں ہو جائیں. توجہ ہے ارباب, دعائیں چاہیے آپ کی. اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں, اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والوں, مر جانا, اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرنا. بیٹے محتاج ہو کے مر جانا, لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہو کے مت مرنا. یہ آخری بات کہہ دی میں نے. اس مسلک سے اگر پھر گئے تو پھر جنت سے پھر جاؤ گے. ہاں, مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق, اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا. یہ بات اس نے کہی تھی جو خود پھر گیا. اگر بس بات سچی کہہ گیا تھا, خدا چاہتا ہے تو کبھی باغیوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اس کی مرضی ہے, جس سے چاہ کے کام لے لے. جب وہ مختار جیسے سے کربلا کے امام کے قتل کا بدلہ دلا سکتا ہے, تو پھر اس گستاخ سے مسلک اعلیٰ حضرت کی تائید کیوں نہیں کرا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. سوچو بھائی, بدلو اپنی سوچ, حضور سے پیار کرو. اللہ اکبر. بتاؤں شہر مدینہ کون سا شہر ہے؟ بتا دو. ایسے نہیں بتاؤں گا, میں گونگوں کے شہر میں نہیں, میں بنگالیوں میں بیٹھا ہوں. میں بنگالیوں میں بیٹھا ہوں, اور اتنا سست بنگالی ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ذرا سارے کہہ دو یا رسول اللہ. ابھی نہیں, کچھ لوگ اب بھی لنگر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اور یہ مت کہنا جلسے میں لنگر نہیں تھا. خدا کی قسم, جو تیرے گھر پکتا ہے دسترخوان تیرا ہوتا ہے, لنگر بغداد والے کا ہوتا ہے. ہاں, انہی کا تو ہے نا سب کچھ. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. حضرت جی بادشاہ گزرا ہے, نام ہے طبہ حمیری. کیا نام ہے؟ طبہ حمیری. تمہیں تو خوب یاد رہ جائے گا, ان علماء سے پوچھ لینا.
ٹھیک ہے، جنہوں نے میرے ساتھ کیا دیا اللہ جزائے خیر دے انہیں. شہر مدینہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد ہی عشق پہ رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد عشق پہ رکھی گئی ہے. یہ کب بنا شہر مدینہ، کب آباد ہوا اور کیسے آباد ہوا؟ ذرا توجہ کریں. ایک بادشاہ گزرا ہے تبا حمیری، یہ بڑا پاورفل بادشاہ تھا. اس کے دل میں ایک خیال آیا اور ان نے سوچا کہ مجھے پوری دنیا پہ حکومت کرنی. بڑا لشکر لے کے چلا. بھائی پیچھے سے چائے لے جاؤ، تم پینے لگ جائے تو کام ہو جائے گا تمہارا. توجہ ہے آپ کی؟ چائے پینا ہے یا محبت کا جام؟ جب محبت کا پینا تو بول دو سبحان اللہ. ذرا سنیے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے. یہ سوچ کے نکلا، فوج اس کے ساتھ تھی. جس شہر کے قریب جاتا اس کی طاقت کے آگے اس شہر کا بادشاہ ہوتا یا اس شہر کا گورنر ہوتا، وہ اپنے شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیتا، ڈر کی وجہ سے کہ حملہ نہ کر دے، اور اپنی فوج اس کو دے دیتا. یہ اسی طرح سے چلتا رہا، لشکر بڑھتا رہا، چلتا رہا، لشکر بڑھتا رہا. آخر کار یہ مکہ شریف کے قریب آ گیا. حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے کی. توجہ کرنا، انشاءاللہ مزہ آئے گا اور جی چاہے گا کہ ابھی اللہ اور آج ہی کی رات خواب میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مکہ شریف کے قریب آیا، پڑاؤ ڈالا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے. حضرت مکہ شریف سے کوئی آیا ہی نہیں. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، کہنے لگا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس شہر کے لوگوں کو میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی. کہا بات کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے اب تک کوئی آیا ہی نہیں، لگتا ہے اس پہ حملہ کرنا پڑے گا. اس کے وزیروں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے بادشاہ صاحب، یہ مکہ شریف ہے، یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک اللہ کا گھر ہے اور وہ صرف اسی کی عبادت کرتے، وہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس نے کہا اچھا، بس پھر کیا تھا؟ یہ کہہ کے وزیر تو پوچھے ہٹ گئے. اس کے دل میں خیال آیا اگر یہ ایک گھر کی وجہ سے مجھ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو پھر میں اس کعبے ہی کو، اس گھر ہی کو گرا ڈالوں گا. اتنے خیال کا آنا تھا، سر میں درد شروع ہوا، اتنی تیز کا سر میں درد کے بے قرار ہو کر کے تڑپنے لگا. جب تڑپا تو ہر طرح کا حکیم اور طبیب اس کے پاس تھا، لیکن کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی دوا اس کے علاج کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی. آخر کار جو اس کی قوم کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے علماء تھے وہ اس کے قریب آ کے کہنے لگے بادشاہ. کہا کیا؟ ذرا سچ بتا. کہا پوچھو. کہ تیرے دل میں کہیں کعبے کو گرانے کا خیال تو نہیں آ گیا ہے؟ کہا خیال تو یہی آیا تھا. کہا بادشاہ تب کوئی دوا تجھے فائدہ نہیں کرے گی. کہا پھر کہا بچنا چاہتا ہے تو اس کعبے کو گرانے کا خیال دل سے نکال دے ورنہ تو بچے گا نہیں. فوراً اس نے اتنا سنا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کعبے کو نہیں گراؤں گا. اتنا سوچنا تھا کہ سر کا درد ختم ہو گیا. جیسے سر کا درد ختم ہوا ہے اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ چل کے اس گھر کو دیکھا جائے جس کے خیال سے طبیعت بدل جاتی ہے، جس کے بارے میں سوچو تو فیصلے بدل دیے کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سوچ کر کے چلا ہے. جب حرم شریف کے اندر آیا ہے اس نے کعبہ شریف کو دیکھا. تاریخ میں یہ پہلا شخص ہے جس نے زندگی میں اور سب سے پہلے کعبے پہ غلاف ڈالا تھا. اس کا نام تبا حمیری تھا. اس نے کعبے کے احترام میں سب سے پہلے غلاف تیار کرایا اور کعبے کے چاروں طرف کپڑا ڈالا گیا. اس کو دنیا نے کعبے کا غلاف کہا. جب کعبے کا غلاف پڑ گیا اس نے کعبے کا طواف کیا. اب یہاں سے سفر شروع کیا ہے. چلتے چلتے اس زمین پہ پہنچا ہے جس زمین کو مصطفیٰ کا مدینہ کہا جاتا ہے. اس کی جماعت چل رہی تھی، فوج چل رہی تھی، لشکر چل رہا تھا، لیکن ذہن میں اس کے کچھ اور ہی چل رہا تھا. جیسی اس کی قوم کے علماء اس زمین پہ پہنچے ہیں قدم ٹھہر جاتے ہیں، لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کوئی حویلی نہیں بنی ہے، ابھی کوئی مکان نہیں بنا ہے، بلکہ جیسے یہ پہنچے ہیں علماء نے لمبے لمبے سانس لیے ہیں. اس نے اپنی قوم کے علماء سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہاں ٹھہر کیوں گئے ہو، لمبی لمبی سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ تو اس نے اتنا سنا. علماء نے کہا تھا بادشاہ تجھے پتا نہیں ہے اس زمین سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا کون محمد اور یہ کیسا مدینہ؟ اس نے جیسی اتنا کہا علماء نے کہا تھا بادشاہ تو نہیں جانتا ہے، یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو آخری پیغمبر ہوگا وہ سارے نبیوں کا سردار ہوگا، پیدا مکے میں ہوگا، ہجرت کر کے مدینے میں آئے گا. کون
اس کی شان کیا ہے؟ تب علماء نے کہا تھا اس کی شان یہ ہے جس سے وہ راضی ہو جائے گا اس سے پیدا کرنے والا خدا راضی ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. بہت عمدہ حضرت. سنا اتنی شان والا، اتنی شان والا. کہا ہاں. تو کہا کتنا وقت ہے آنے میں؟ کا نشانیاں بتا رہی ہے کہ وہ آنے والا ہے. بول دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. نشانی بتا رہی ہے وہ آنے والا ہے. اس نے کہا اچھا. تو اس نے کہا وہ جب آئیں گے جب شہر ہوگا آباد ہوگا. اس نے اپنی پوری جماعت سے 300 عالم چھانٹے. کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 300 عالم چھانٹے اور 300 مکان بنائے. ان 300 کے نکاح کیے جو بغیر نکاح کے تھے. سب کو ایک ایک گھر دیا. سب کو سمجھ رہے ہیں نا؟ سب کو ایک ایک گھر دیا. ایک ایک گھر دیا. بولو یار. ایک ایک گھر دیا. گھر دیا. ایک مکان 2 منزلہ بنایا جسے کہتے ہیں ڈبل اسٹوری. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ 2 منزلہ. 2 منزلہ ہی کہتے ہیں نا. 2 منزلہ ایک مکان بنایا. ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا وہ مکان اس کے حوالے کیا اور اس نے کہا سنو یہ 300 مکان تمہارے لیے ہیں اور یہ جو ڈبل منزل مکان بنایا ہے یہ مدینے والے محمد کے لیے بنایا. اللہ اکبر. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ 2 منزل مکان جو ہے میں نے آخری رسول کے لیے بنایا. ایک خط لکھا. لکھنے کے بعد اس عالم کو دیا جو 2 منزل مکان میں تھا. کہا سن یہ میرا خط رکھ لے. اگر میرے بعد تیرے زمانے میں حضور آ جائیں تو یہ خط حضور کو دے دینا. اگر تیرے زمانے میں بھی نہ آئیں تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ اس کے زمانے میں حضور آئیں تو وہ خط حضور کو دے دے. اور اگر ان کے زمانے میں بھی نہ آئے تو کہنا وہ اپنی اولاد کو وصیت کرے. اگر اس کے زمانے میں بھی نہ آئے تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کرے. کہنے لگا یہ خط میرا حضور تک پہنچا ضرور دینا. یہ کہہ کے اس نے ہجرت کی. اللہ اکبر. انتقال ہوا تبا حمیری تو انتقال کر گیا. اب اٹھائیے تاریخ. یہ 300 گھر بنائے ہیں تبا حمیری نے. ڈبل اسٹوری میں